बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज सेनेट में सियासी अहमियत के हामिल 2 बिल मंजूर हुए हैं कसरत राय से। पहला बिल तो ये था कि ये जो किया जाता है, नाअहल किया जाता है ताहयात नाअहली को 5 साल तक मुख्तस कर दिया गया है और इस फैसले का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा उस दिन से जब किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आएगा। कहा यह जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो है हुकूमती जमात को होगा और नवाज़ शरीफ पर जो नाअहली मज़ीद प्रोलॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है वो कम हो जाएगी और उन पर जब ये तलवार लटकी थी नाअहली की तो इस फैसले का इतलाक़ भी उसी दिन से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो ज़ाहिर है अगर इस तरह से देखें तो वो भी हमें नाअहली से अब बचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जहांगीर तरीन की भी ताहयात नाअहली ख़त्म होने को है तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत वो कानून साजी कर रही है जो कहीं ना कहीं हुकूमत को खुद फ़ायदा दे रही है। इससे पहले हमें नैब में भी जो तरामीम की गई थी उसके बाद किस किस को रिलीफ मिला वो भी हमने देखा। दूसरा बिल जो सेनेट से मंजूर हुआ है जनाब वो बिल है इलेक्शन से मुतालिक, इलेक्शन एक्ट से मुतालिक। 2 सूबों में जब इलेक्शन होने थे तो हमने देखा कि खिचड़ी पकती रही, मैं नहीं ये कर सकता, ये फ़लाँ का इख्तियार है, फ़लाँ का नहीं, ये उसका इख्तियार है और इसी चक्कर में इलेक्शन डिले होते चले गए। तो इसका हल निकाला है सेनेट ने और कह दिया है जनाब के तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस करेगा। तो अब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन हमें इसकी जल्द और टाइमली तारीख देता हुआ नज़र आएगा या नहीं आएगा और ये दोनों बिल कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं और क्या आने वाले मुस्तकबिल में अगर कोई और सियासतदान भी नाअहल होता है तो इस बिल के तहत तो उसकी नाअहली भी सिर्फ 5 साल तक ही होगी। अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सेनेट से ये जो 2 बिल मंजूर हुए हैं इस पर तो ज़ाहिर है आप लोगों के पास आना है, आप लोगों से जानना है कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान और मुस्तकबिल में किस किस को इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल इजलास हुआ और उस इजलास में नून लीग के रहनुमाओं को नए ओहदे दिए गए। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए। मरीम नवाज़ साहिबा बिला मुकाबला नायब सदर के साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुई हैं। इसी तरह से इसाक डार साहब, एहसन इकबाल साहब, इन्हें भी मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं। लेकिन ये सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ साहिबा हमें बात करती हुई नज़र आ रही थी वो कह रही थी जनाब के मुस्लिम लीग पर किसी की इजारादारी नहीं है, मुस्लिम लीग पर सबसे ज़्यादा हक मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का है। उन्होंने कहा है कि नून लीग को मजबूत बनाना है तो हर कारकुन को जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मरीम नवाज़ साहिबा इस मौके पर मजीद क्या गुफ्तगू कर रही थी अपने नाज़रीन को पहले वो भी दिखा देते हैं। साद रसूल साहब, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि मरीम नवाज़ जो कह रही हैं कि किसी पर की इजारादारी नहीं है इस जमात पर और सिर्फ कारकुनान का ये हक है, लेकिन आज जो कुछ हुआ इस इजलास पर हमने देखा कि सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, उससे आपको क्या समझ आया? वो जमातें जो बात जमहूरियत की करती हैं, क्या सियासी जमातों में भी आपको जमहूरियत नज़र आ रही है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने इतनी जमहूरी पार्टी पे अपने इंट्रोडक्शन में जिस एंगल से कीचड़ उछाला, ये तो बड़े अफसोस की बात है। देखिए, इससे ज़्यादा जमहूरी पार्टी कौन सी हो सकती है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। नून से पता नहीं क्या बनता है, मेरा ख्याल है किसी शख्स का नाम तो नहीं बनता होगा, अवाम के किसी मेरा ख्याल है नुमाइंदा मेरा ख्याल है शायद बनता होगा। इस पे किसी शख्स की, किसी और फैमिली की, किसी खातून की, किसी मर्द की जागीरदारी नहीं है। ये बात तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हाँ, सिर्फ हमारा और ये जो बात उन्होंने की कि नून लीग को आगे बढ़ाना हर कारकुन की ज़िम्मेदारी है, हर शहर हर कस्बे के अंदर लोगों की ज़िम्मेदारी है, मैं तो इसको एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ हम सब की भी ज़िम्मेदारी है। हम सबको भी चाहिए कि ज़रा इस कार खैर में हम सब भी अपना अपना हिस्सा शामिल करें। तो मैं मरीम साहिबा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो दूसरी बात जिससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ वो ये है कि जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा, वो आपने अगर शॉर्ट हमारे पास हो तो हम शायद सुनवा भी सकें, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हुकूमत और ये पार्टी नवाज़ शरीफ की अमानत है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ ना रुकिए प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमत और पार्टी नहीं, ये पार्टी, ये हुकूमत, ये मुल्क, हम सब
نواز شریف صاحب کی امانت میں دے دیں. ہاں کیونکہ جمہوریت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے قدموں پہ بوسہ دیں جی اور جمہوری کہیں اس عمل کو. اور میں بالکل بھی پیچھے اس میں نہیں رہنا چاہتا, میرا نام بھی آپ اس فہرست کے اندر لکھ لیجیے. ٹھیک ہے, صحیح. عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. نون لیگ میں آپ کو سمجھ آیا کہ آج جو کچھ ہوا وہ سب ایک اس کی کوئی جمہوریت کی جھلک آپ کو نون لیگ کی جماعت میں نظر آئی؟ بلا مقابلہ سبھی منتخب ہو گئے, کوئی صدر منتخب ہو گیا, کوئی نائب صدر کے ساتھ ساتھ چیف آرگنائزر بھی منتخب ہو گیا. تو پھر جو بات کی جاتی ہے کارکنان کی ذمہ داری کی, نون لیگ میں جو کچھ آج ہوا یہ تو انہوں نے مجبوری سے یہ جو جنرل کونسل اجلاس بلایا, کیونکہ وہ تو شہباز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی. جو الیکشن سمبل ہے وہ ملنے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن کراتی ہیں اور کاغذی کارروائی پوری کرتی ہیں. اور کون سی جماعت میں جمہوریت ہے؟ یہ صرف جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں عوام کو بتانے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف نے وہ کرایا تھا نا انٹرا پارٹی الیکشن, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ سب ایکسپوز ہو گئے, آپس میں لڑ پڑے. پاکستان جیسے ملک میں تو آپ جینوئنلی انصاف تو جمہوری ہے ہی نہیں, وہ تو فاشسٹ جماعت ہے. نون لیگ جمہوری جماعت ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. نون لیگ میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ انہوں نے بھائی فاشسٹ جماعت سے تو مقابلہ نہ کریں نا نون لیگ کا. کاغذ جو کہ الیکشن ایکٹ کا ایک قانونی تقاضا ہے کہ آپ نے ہر اپنا جو آئین ہے اس کے تحت, یعنی کسی کے 4 سال ہیں, کسی کے 5 سال ہیں, اس کے تحت آپ نے الیکشن کرانے ہیں. اس کے بعد آپ کو الیکشن سمبل ملے گا, اس کے بعد آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں. وہ قانونی تقاضا انہوں نے پورا کر دیا ہے. اس کے نتائج وہ چاہے بلا مقابلہ ہوتے, چاہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے, عوام کو اپنے ورکرز کو دکھانے کے لیے, چاہے اس کے مقابلے میں کوئی ڈمی یا کوئی ایک دکھاوے کے طور پر کوئی لوگ کھڑے کر دیتے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. شہباز شریف صاحب نہیں بننا تھا, اس کا پریزیڈنٹ بننا تھا 4 سال کے لیے. نواز شریف صاحب نائل نہیں تو انہوں نے ہونا تھا. تو اس میں کوئی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے. اچھا, کوئی بڑی صحیح ہے. دل آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں نہ حیرانی کی بات ہے نہ پریشانی کی بات ہے, سبھی جماعتوں میں ایسا ہو رہا ہے, اسی لیے ایسا نون لیگ میں ہو رہا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. حسن آپ کی جانب آتے ہیں. آج کے اجلاس کے بعد جو بات شہباز شریف صاحب نے کی, جو بات مریم نواز صاحبہ کرتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ان لوگوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تنقید کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب پر. اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہوں یا پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جس طرح کے الیکشنز ہوں گے اس طرح کے الیکشن کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. وہ پریڈکٹ کر رہے تھے اب جو عام انتخابات ہونے والے انہیں. دوسری طرف ہمیں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسحاق ڈار پر تنقید کرتے تھے ان کی نون لیگ میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو آیا کہ نون لیگ ان لوگوں سے جو اسحاق ڈار پر تنقید کرتے قطع تعلق کا اعلان کر رہی ہے, اب انہیں اپنی جماعت میں شامل نہیں کرے گی, اور نہ وہ لوگ اس جماعت کے اب حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ نیا کیا ہوا ہے, جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں جس طریقے سے جماعتیں پارٹی انتخابات کرواتی ہیں اور جمہوریت اور جمہوری ہونے کا دعوے دار ہوتی ہیں, تو ماضی میں بھی ہم یہی سنتے آئے اور آج بھی ہم نے یہی دیکھا. ایک طرف وہ جمہوریت کے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے انتخابات کروا لیے, اور پھر آج بار بار ایک جملے پر فوکس ہو رہا تھا کہ بلا مقابلہ صدر, بلا مقابلہ چیف آرگنائزر, بلا مقابلہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہونے تھے. تو کون ایسا بیوقوف انسان ہے یا بیوقوف پارٹی کا ورکر یا عہدیدار ہوگا یا الیکٹیبلز میں سے کوئی ہوگا جو صدر کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کرواتا, یا چیف آرگنائزر کے اگینسٹ جو ہے وہ کاغذ جمع کرواتا یا امیدوار ہوتا؟ تو کیا اس نے آئندہ ٹکٹ نہیں لینی؟ کیا اس نے آئندہ انتخابات نہیں لڑنے؟ تو یہ کاغذی اور دکھاوی باتیں جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب مریم مسلم لیگ نون پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, مطلب یہ سب ایسے ہی چلتا ہے. دیکھیں تمام پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ جمہوری طرز عمل کی باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پارٹی میں انتخابات کروا رہے ہیں جمہوری انداز سے. اور آج مریم نواز شریف صاحب کی تقریر سن لیں, شہباز شریف صاحب کی تقریر سن لیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت صرف جو ہے وہ دعووں, بیانات, اعلانات تک محدود ہے. حقیقت میں بنیادی طور پہ وہ یہ بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب اپنی گفتگو میں
کہ تنقید برداشت نہیں کی جائے گی کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کی جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں جو پارٹی کے اندر، وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں وہ چہرہ دکھا رہے ہیں، تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ کل انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو باتیں کہیں اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو چھوڑیں گے کہ آپ جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، وہ تو ماضی وہ ستمبر اکتوبر میں شروع ہوئی۔ انہوں نے غلط کیا بات کہی؟ انہوں نے کون سی غلط بات کہی کہ آپ کو آتے ساتھ ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف والا پروگرام کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ وزیر خزانہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ انہوں نے غلط کیا بات کہی؟ آپ تسلیم کریں۔ دیکھیں تنقید برائے تنقید تو اس پہ تو سوالات اٹھ سکتے ہیں، لیکن تنقید برائے اصلاح پارٹی کے اندر جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دیکھا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہم نے جماعت اسلامی کے اندر یہ چیز دیکھی کہ وہ پارٹی انتخابات کرواتے ہیں اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ووٹر کس کو جا کے آگے ووٹ کاسٹ کرے گا، کون امیر جو ہے وہ امیر جو جماعت اسلامی بنے گا۔ ہمیں جماعت اسلامی میں ہم نے دیکھا اور قدرے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھا، لیکن اگر یہ انتخابات جمہوری کرواتے تو باقاعدہ انتخابی عمل شروع کروایا جاتا، یہ ووٹر تمام جو ہے وہ امیدوار حصہ لیتے، پھر شاید کوئی اور بندہ بھی سامنے آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صدر ہو جاتے اور مفتاح اسماعیل صاحب سیکرٹری جنرل ہوتے۔ یہ جو آپ نے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جمہوریت کو لارے لپے لگا کر جمہوریت کا چھاپا سامنے رکھ کے جو بیک گراؤنڈ پہ جو ساری چیزیں بندر بانٹ کی جاتی ہے، یہ یہاں پر جمہوریت نہیں، یہ لندن سے تیار ہو کے نواز شریف کے سربراہی میں طے ہو کے آئی اور پھر آج اس کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ سعد رسول صاحب، آج سینٹ سے 2 بل جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں۔ ایک بل کا تعلق نااہلی سے ہے کہ اس کی نااہلی کی مدت 5 سال ہو جائے، دوسرے بل کا تعلق ہے جو پچھلے عرصے میں ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا کہ کس نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، بالآخر یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے یہ الیکشن کمیشن نے ہی دینی ہے۔ ان 2 بل کے پاس ہونے کی روشنی میں ظاہر ہے ابھی تو قانون نہیں بنا، قومی اسمبلی میں جائے گا، اس کے بعد قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ اگر ہم اسپیسیفک کر لیں اس کو نااہلی والے بل کو، تو اس پہ ابھی نواز شریف کو بھی ریلیف مل جائے گا، جہانگیر ترین کو بھی ریلیف مل جائے گا، پھر اگر ماضی میں کوئی اور سیاستدان نااہل ہوتا ہے تو اسے بھی ریلیف مل جائے گا۔ بات تو کم از کم 80 کی دہائی سے اب تک واضح ہو چکی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں انصاف لینا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ تو اب بالکل ہم تو یہ بات پہلے سیگمنٹ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ یہاں کی حکومت نواز شریف صاحب کی امانت ہے، ہمارے پرائم منسٹر تسلیم کر چکے ہیں، تو اب کیا باقی بات کیا رہ گئی؟ تو پیچھے قانون کی پگڈنڈیاں کے ایک ڈسکوالیفیکیشن جو سپریم کورٹ نے کہا تا حیات ہے، جو آئین کہتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک دفعہ جھوٹا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، 5 سال بعد اب اسے کہیں گے اب تو سچا ہو گیا ہے۔ مطلب جو شرعی تقاضوں کے مطابق اپیرنٹلی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، یہ تمام چیزیں تو آپ کی اور میرے لیے ہیں نا، یہ تمام چیزیں تو دیگر پولیٹیشنز کے لیے ہو سکتی ہیں۔ میں نے جس طرح کہا یہاں کی حکومت نواز شریف صاحب کی امانت ہے، اب وہ جس شک میں پھنس گئے ہیں وہ ختم کر دیں۔ کتنا یہ مشکل کام ہے، امانت تو واپس کرنی ہے کسی طریقے۔ امانت میں خیانت تو ہم نہیں کرتے، ہم مومن لوگ ہیں، ہم امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ امانت ان کو واپس کرنے کے درمیان جو بھی خلش حائل ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جتنے لوگ اس کے لیے آواز بلند کریں اتنا اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی حسن، یہ جو قانون سازی ہے یہ کس کس کو فائدہ دے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سینیٹر شہزاد وسیم نے اس قانون سازی کے حوالے سے، اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا بات کی ہے، اپنے ناظرین کو پہلے وہ دکھا دیتے ہیں۔ حسن، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب قانونی بن جائے گا کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی تو کس کس کو فائدہ ہوگا۔ کچھ نام تو آبویس ہے، اور یہی سب کرنے کے لیے حکومت نے یہ قانون سازی کی، اور پھر جو اختیار مل گیا الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، سوائے اس کے فنڈز خود سے مختص نہیں کر سکتی اور سیکیورٹی کا جو ہے وہ نہیں دیا گیا اختیار الیکشن کمیشن کو۔ اس کے بعد ہمیں اب اس موڈ میں نظر آئے گی الیکشن کمیشن کے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے۔ دیکھیں مجھے تو جو ہے وہ تمام تر یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جو قانون بن رہے ہیں، ترامیم ہو رہی ہیں ایک شخص کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے، لندن سے پاکستان لانے کے لیے، یہ جو ان کی خواہشات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ حکمران ایوان میں بیٹھے ہوئے غریبوں کی خواہشات کو بھی ذرا تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھ لیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔
کیا ان کے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی ترامیم لے آتے؟ ان کو وہ ترامیم جو خواہشات پر مبنی ہو کسی ایک شخص کے پارٹی کے سربراہ کے لیے، تو وہ تو ان کو دن رات یاد آتی ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کام ہو رہا ہے، 1.25 سال سے اسی لیے تو کام ہو رہا ہے، اسی کے لیے تو راستے ہموار کیے جا رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں لانے کے لیے جہاں بھی کوئی قدغن لگی ہے وہ ہٹا دی جائے، راستہ ان کو کلیئر کر دیا جائے۔ وہ بار بار تو ایک ہی بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ، تو وہ اور کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ راستے ہموار کیے جائے، نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، جو کہیں راستہ ہے وہ قانونی ٹیم اس پر جو ہے وہ دن رات کوششیں کر رہی ہیں تاکہ عوام میں آئیں، جلسے کریں، وہ دوبارہ اقتدار میں آ کے کرسی میں سنبھالنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اس میں مغن ہوں اور پارٹی ان کے ساتھ ہو۔ چھوڑیں یہ کون سے غریبوں کی بات کرنی ہے، غریبوں کو ریلیف دینا ہے، آئی ایم ایف کی باتیں، یہ آئی ایم ایف کی باتیں، یہ جیو پولیٹکس کی باتیں اور یہ غریبوں کو روزگار دینے کی باتیں، یہ بجٹ میں اعداد و شمار کا گھورک دھندا، یہ کسی نے کچھ نہیں سننا۔ صرف عوام اب سننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں، اور اس کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ اس کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو بھی آپ نے ان کی نااہلی بھی ختم کرنی ہے۔ 5 سال کے لیے اسعد رسول صاحب نے ایک بات بہت اچھی کر گئے، جس میں وہ یہ کہہ گئے کہ آپ چھوڑیں کہ 5 سال بعد بندہ دودھ سے دھلا ہوا باہر نکلے گا۔ کیا یہ عوام یہ بار بار یہ بات کہے گی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کو کبھی یہ سوال نہیں اٹھائے گی عوام کہ یہ ان کو نااہلی 5 سال کی ہوئی کیوں تھی؟ رباب آپ لاہور میں بیٹھی ہیں، حسن آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زبان قلم کر دیں، یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں نہیں۔ میں تو آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اب، لیکن بات پھر وہیں پر آتی ہے۔ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ چلیں آپ کر لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن میری حکمران وقت سے اور تمام اتحادی جماعتوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اسی جو اتحادی اتنا خوبصورت آپ کا اتحاد بنا ہے کہ قانون سازی ہو رہی ہے، کیسز معاف ہو رہے ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو نفرت اور تقسیم در تقسیم کرتے تھے ان کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا، مہربانی فرما کر تمام اکٹھے ہوں، معاشی پلان اپنا 30 سال کا لے کر آئیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے 30 سالہ پلان لے آئیں۔ بالکل حسن آپ نے ٹھیک کہا، حکومت کو یہی کرنا چاہیے کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ صوبے لیکن بنانے کے لیے مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ بڑی کوششیں کر رہی ہے لیکن کچھ نہیں بن پا رہا حکومت سے، کیونکہ انہیں ورثے میں ہی، وراثت میں ہی ایسی حکومت مل رہی تھی۔ بالکل آپ ایک ہی پوائنٹ کو آگے لے کر بڑھتے ہیں عدیل کی جانب۔ عدیل، حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی معاملہ ہونے جا رہا ہے جو باتیں کی جاتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو لندن سے پاکستان پہنچانے کے لیے، لانے کے لیے تمام رستے جو ہیں ہموار کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو قانون سازی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے یہ قانون سازی ضروری نہیں ہے، یہ تو ان کی اہلیت کا معاملہ ہے، اور اگر ان کی اہلیت کا یہ معاملہ صرف اس قانون سازی سے حل ہوتا تو یہ 2 مرتبہ نون لیگ اپنے ٹینیور میں ان کے پاس موقع تھا، وہ یہ کر سکتی تھی، اور یہ جو بل ہے یہ آزاد گروپ کے پارلیمانی لیڈرز کی جانب سے پیش کیا گیا اور یہ منظور کیا گیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آزاد اراکین کی نمائندگی ہے، کرتا ہے یہ بل نواز شریف صاحب کی واپسی کا۔ جی اچھا اس میں اسعد رسول صاحب، اس میں جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ تحریر کیا، جو لارجر بینچ نے 62(1)(f) کی اس کے حوالے سے اس کی حد جو اس کو ڈیفائن کرنا تھا کہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے آئین چونکہ خاموش تھا، اس میں عدالت نے یہ کہا کہ جو آئین ساز تھے ان کی شاید سوچ یہی تھی کہ اس میں انہوں نے کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا، جس طرح کہ 63 میں انہوں نے اس پہ اسپیسیفائی کر دیا 5 سال کے لیے، تو اس میں آئینی ترمیم ہی کرنی ہوگی، جواب دینے کا موقع واضح ہو چکی ہے۔ جی عدیل بات مکمل کر لیں سعد رسول صاحب، پھر میں آپ کو موقع دیتی ہوں۔ جی عدیل، اس میں آئینی ترمیم ہی کرنی پڑے گی اگر یہ قانون کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے، یہ سادہ اکثریت سے بننے والے قانون کے ذریعے اگر اس سے کچھ ہوتا تو نون لیگ بہت پہلے کر چکی ہوتی۔ جہاں تک معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا، تو ان کے لیے جو اصل چیلنج ہے واپس آ کے جو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے سسٹم کے سامنے، اور اس کے لیے جیل جانا ہے، وہ جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ ان کے اپنے خاندان کی حکومت ہے،
اصل معاملہ وہ ہے کہ وہ کیسز کیسے ختم ہونے ہیں, وہ سزا کیسے ختم ہونی ہے, ان کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ صرف وہ ہے. نائلی کا معاملہ نائل ہوتے ہوئے ان کے لیے کوئی یہ پابندی تو نہیں ہے کہ وہ ملک واپس نہیں آ سکتے. اس وقت نون لیگ کے اندر یہ بحث اور زیادہ زور پکڑ گیا کہ وہ واپس آئیں, کیمپین کریں, آخر انتخابات ہونے ہیں. ٹھیک ہے عدیل, آپ کا جواب آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ ایسا کرنا چاہتی, ان کی انٹینشن ہوتی تو پہلے بھی ان کے پاس ٹائم تھا, لیکن نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے لیے سعد رسول صاحب, عدیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا محاذ جو ہے وہ عدالتی محاذ ہے. ظاہر ہے انہوں نے جب واپس آنے تو سسٹم کے آگے سرنڈر کرنے اور جیل جانے کے لیے فی الحال وہ تیار نہیں ہے. دیکھیے, جہاں پہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے اور یہ عدالتی کیسز اور سپریم کورٹ کے چند فیصلوں کی بات ہے تو طوفان کے آگے کہاں تنکے رک سکتے ہیں, تو یہ چیزیں تو رستہ کھل جائے گا. لیکن قانون کیونکہ ہم اور کچھ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ قانون ہے کیا, تو میں بس اس روایت کو پورے کرنے کے لیے سمجھائے دیتا ہوں. ورنہ تو میں نے جس طرح کہا کہ طوفان کے راستے کے اندر کنارے قانون اور عدالت اور سپریم کورٹ جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے جو ہیں وہ طوفانوں کا راستہ نہیں روکتے. تو لیکن کیونکہ آئین پہ بات ہو رہی ہے اس طرح کی ایک انکنوینئنس کے اوپر, تو تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 62 آپ کو کوالیفیکیشن کا بتاتا ہے, اور آرٹیکل 63 یہ بتاتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کن چیزوں پہ ہوگی. اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ 62 اور 63 اکٹھے ملا کے کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل پڑھا جائے گا. اس کے اندر مختلف اوقات میں 73 کے بعد سے ترامیم کی گئی, خاص طور پہ 80 کی دہائی میں جب اسلامک انفلوئنس کانسٹیٹیوشن کے اندر امپیوٹ کیا گیا, تو ہمارے آرٹیکل 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل ہے اس کے اندر لکھ دیا گیا کہ جو شخص ثابت ہو جائے کہ صادق اور امین نہیں ہے, یعنی کہ عدالت کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے, یا عدالت میں ثابت ہو جائے کہ جھوٹا ہے, تو پھر کوئی بھی حد اس طرح کی نہیں ہوگی جس میں کہ وہ واپس ہم اس کو صادق ڈکلیئر کر کے بندے کو واپس لے آئیں, پھر وہ تا حیات ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کی کوئی حد نہیں تعین کیا گیا, باقی چوری کا دیگر چیزوں کا حد تعین کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا, ایک جملہ, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اومیشن کہ حد کا تعین نہیں کیا گیا, یہ بھی پرپسفل ہے پارلیمنٹ کی طرف سے, جہاں پہ حد کا تعین نہ کیا گیا ہو وہ لامحدود سزا. ٹھیک ہے جی سعد رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہندوستان میں مودی کے ظلم مسلمانوں پر مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن یہ بڑھتے ہوئے ظلم ابھی بھی دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بریک آ رہی ہے, واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. ہندوستان میں بڑھتے ہوئے ہندوتوا کے نظریے میں اس قدر فستائیت ہے کہ اس کا موازنہ اگر ہم کریں تو وہ جرمنی کی نازی پارٹی سے کیا جا سکتا ہے. ہوا یہ تھا کہ جرمنی میں نازی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ایک نفرت انگیز مہم کا آغاز کیا اور یہودیوں کا سماجی بائیکاٹ کیا. اسی طرح RSS بھی ایسا فاسسٹ گروپ ہے جو بھارتی ریاست کی مدد کر رہا ہے اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتی ریاست مسلسل مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم بڑھاتی جا رہی ہے. بے شمار ایسے ماضی کے واقعات بھی ہیں جس میں 2002 کے گجرات کے فسادات, 2020 میں دلی فسادات, یا پھر حالیہ دنوں میں جو کچھ ریاست منی پور میں ہوا. بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے وہ عالمی دنیا کی نظروں سے اوجھل کیوں ہے, اور جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ کیسے رکے گا؟ سعد رسول صاحب, کیا عالمی دنیا کو, عالمی طاقتوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے ظلم اور ستم بڑھتا جا رہا ہے؟ بے شمار ایسے واقعات ماضی میں بھی ہو چکے, حالیہ دنوں میں بھی ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں. کب انصاف ملے گا ہندوستان کے مسلمانوں کو, اور دنیا کی آنکھیں کب کھلیں گی, بھارت کی طرف کب وہ دیکھیں گے؟ دیکھیے, ہم اس بارے میں بہت سی تقاریر کر سکتے ہیں. ہم پچھلے 7-8 دہائیوں میں بہت سی تقاریر کرتے آئے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, اور جن جن کو بھی نہیں ہے وہ اپنے سے پچھلی جنریشن سے پوچھ کے اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر معاملات میوچول انٹرسٹس پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں.
بھارت کے ساتھ ویسٹ کا کیا رد عمل رہا، وہ جب بھارت یو ایس ایس آر کے ساتھ الائن تھا اس وقت کی بات اور تھی، اور اب کی بات اور ہے جب وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکانومیز کی وجہ سے بہت سے ممالک کو، جو بڑی اکانومیز تھیں، وہاں کے ہیومن رائٹس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے، اس وجہ سے کیونکہ ان کے انٹرسٹس ہیں کاروبار کے، اکانومی کے، ٹریڈ کے، ملٹری کے، دوسری چیزوں کے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہمارے بھی تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ہم نے یا ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو یا دیگر اس طرح کے ٹولز کے تھرو ہم نے دنیا سے اپنے روابط قائم بھی رکھے اور دنیا کو اپنی چیز دکھائی۔ جب بھارت نے کیمپین ہمارے خلاف بلوچستان کی شروع کر دی تو ہم نے اپنی پوری سافٹ پاور سے، جس کا اکنامکس بھی ایک حصہ ہے، جس کا ڈیموکریسی بھی ایک حصہ ہے، ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کو دوسرے لوگ بتاتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہت تو رکھتے ہیں کہ بھارت کو اور اس کی فیشسٹ گورنمنٹ کو، جو کہ فیشزم کی ڈیفینیشن میں اب سے کچھ عرصے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو جس کا تذکرہ مسولینی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، مودی کا شاید اس سے بھی خراب لوگوں کے ساتھ ہو، اس کے پاس اس وقت کچھ اکنامک اور ریجنل الائنسز اس طرح کی ہے جن کی وجہ سے دنیا نے اپنی ایک آنکھ بند کر لی۔ ہم نے دیکھا اسرائیل کے اندر بھی بند کر لی، بھارت کے اندر بھی بند کر لی۔ پاکستان کو اس کا رسپانس صرف وربل سے زیادہ دینا پڑے گا۔ ہمیں انہیں اکنامک چیلنجز کے اندر بھی میٹ کرنا ہے۔ ہمیں اکنامک پاور بن کے، ملٹری پاور بن کے، ٹیکنالوجی پاور بن کے، ایک کانڈویٹ ایسٹ ویسٹ کا بن کے، ہمارا جو سینٹرل ایشیا کی ایکسس ہے وہ بن کے، سی پیک کے روٹس بن کے، ہمیں بھارت کو تمام چیزوں پہ جب تک کاؤنٹر نہیں کریں گے، ہماری آواز دنیا نہیں سنے گے ویزاوی کشمیر، ویزاوی بھارت کے اندر جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا اس کے اندر انورڈ لکنگ پالیسی بھی ہونی چاہیے۔ عدیل بڑائی صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ تمام محاذوں پر تمام چیلنجز سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی دنیا کی آنکھیں کھلیں گی کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسا ماننا ہے سعد رسول صاحب کا۔ لیکن یہ کیا تنظیمیں جو عالمی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، نام نہاد تنظیمیں، صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ جن ممالک کے ساتھ اکانومک پالیسی ان کی چل رہی ہے، ٹریڈ چل رہی ہے، معاملات بہتر ہیں، وہاں پر جتنا بھی ظلم ہو جائے انسانوں پر، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دینی؟ دیکھیں سعد رسول صاحب نے تو کہا نا، دنیا نے، عالمی طاقتوں نے ایک آنکھ بند کر لی ہے، دونوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، یہ اپنے انٹرسٹ، اور یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، دیگر ممالک کے معاملات میں جس طرح یہ دخل اندازی کرتے ہیں، ان کے اندرونی معاملات میں جس طرح ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں، بنیادی حقوق جس طرح سلب کیے ہوئے ہیں، جس طرح وہاں پر ہندوؤں کی آباد کاری ہو رہی ہے، تو بنیادی طور پہ تو اس میں یہ سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں جو مودی کا جو خمیر ہے وہ آر ایس ایس ہے، یہ وہ نظریاتی تنظیم ہے، ادارہ ہے جو کہ ہندو کی سپرمیسی کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے اس میں کسی دوسرے مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی دوسری قومیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے گاندھی کو کاربند ہے، اور اس کی یہ پالیسی جو ہے، اس کی جو یہ پالیسی ہے وہ صرف ہندوستان کے اندر نہیں ہے بلکہ خطے میں بھی یہی پالیسی ہے۔ ان کے جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، نیپال کی بات ہم کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں ان کے، اور پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی، اور اس کی جو ساری سیاست ہے وہ اینٹی مسلم ہے، اینٹی پاکستان ہے، اور آپ دیکھیں جو ان کا الیکشن اب قریب آئے گا اس میں یہ جو کچھ کریں گے، یہ کنٹرول لائن پہ، جو بارڈر پہ جس طرح کی یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں، اور جس طرح کے فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح کی 2019 جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش میں بھی یہ نہیں کترائیں گے، کیونکہ ان کی سیاست یہ نفرت بیچتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے وہاں پر ان کا جو ہے ووٹ بینک بنتا ہے،
اور یہ عالمی دنیا یہ سب کچھ جان بوجھ کر اپنے مفادات کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، دنیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جان بوجھ کر اپنے مفادات کے لیے ہندوستان سے آنکھیں بند کر بیٹھی، اور نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے کشمیری مسلمانوں پر اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر مودی سرکار کی جانب سے ظلم اور ستم جاری رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے، واپس آتے ہیں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن، یہ جو ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ عالمی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، اور پھر ہم ایک کمپیریزن پیش کر رہے تھے کہ جرمنی کی نازی پارٹی سے ایک صورتحال ملتی ہے اس وقت جو کر رہی ہے مودی سرکار، لیکن جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ معاملہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ رہا ہے. تو کس طرح سے مودی سرکار کے آنے کے بعد اس نظریے پر عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جرمنی میں جو پروان چڑھتی فاشسٹ پارٹی تھی ان سے تو جب آغاز ہوا تھا تو پھر جنگ عظیم تک جو ہے وہ معاملہ گیا، لاکھوں جو ہے افراد کا قتل ہوا، بڑا خوفناک قسم کا پھر اس کا انجام دیکھا. لیکن آج جو سیکولر کے نام پر جو ہندوستان عالمی جو ہے وہ جگہوں پر دیگر ممالک میں اپنا نام جو ہے سرفہرست رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کا بھیانک چہرہ دیکھے تو حکمران پتہ نہیں عالمی سطح کے جو حکمران ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں ہندوستان میں فرقہ وارانہ گھٹن اور تعصب اس حد تک پھیل چکا ہے. حسن، ہماری جو ڈومیسٹک تنظیمیں HRCP وغیرہ، بالکل انہوں نے کتنی بات کی ہے، کوئی بات نہیں کرتا. دیکھیں، خطے کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پاکستان کی چیزوں کے اوپر تو خاموش نہیں ہوتے. ہندوتوا نظریہ جس طریقے سے عمل پیرا ہے، اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں تو خوفناک قسم کی مثالیں سامنے آتی ہیں. آپ دیکھیں RSS کیا تھی؟ یہ قسم کی شدت پسند تنظیم تھی. اس کا کام یہی تھا کہ ہندوتوا نظریہ کو کسی طریقے سے انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اور پھر جب عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہندوستان میں تو انہوں نے پھر سیاسی ونگ بنایا، BJP کے طور پہ سامنے آیا، اور پھر ہندوتوا کے فروغ کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایوانوں میں اپنا جو ہے وہ اپروچ حاصل کرنا شروع کی. 2 پھر 84 میں 3-4 سیٹیں آتی گئیں. اور پھر آپ اندازہ کریں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اگر صوبہ جو سب سے بڑا ان کا جو صوبہ ہے اتر پردیش، وہاں پہ جو ہے جو آدتیہ ناتھ جوگی ہے، اگر وہاں کی بات کی جائے تو وہ چیف منسٹر ہے وہاں کا، شدت پسند ہے. اسی طرح RSS کے باقی جو افراد ہیں ان کو اہم عہدوں پر بٹھایا گیا. یعنی تعلیم اور تحقیق اور صحت کے میدان سے آغاز کیا، اور پھر بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو تک گئے، اور پھر اس کے جو ہندوتوا نظریہ ہے اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے اس حد تک تعصب میں چلے گئے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ اندازہ کریں، بڑے بڑے ملکوں کی ذمہ داری تو ہے کہ مودی کو پکڑیں اور اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں. وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اسلحے کی نوک پر ان کو جو ہے اپنے ہندوتوا نظریہ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں تعلیم و تحقیق اداروں کو کیسے نشانہ بنایا گیا جہاں سے یہ ہندوستان کے ذہنوں پر اترے. دیکھیں، انڈیا کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے چیئرمین تعینات کیا گیا، کس کا بندہ؟ RSS کا بندہ. انڈین کونسل آف کلچر ریلیشنز پر لگایا. ٹھیک ہے حسن، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ کس طرح سے یہ جماعت اور یہ نظریہ جو ہے پروان چڑھا ہے بھارت میں، لیکن عالمی دنیا کی نظروں سے اوجھل اس لیے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں عالمی دنیا کا ایک اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ملتا ہے. صرف ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے توجہ نہیں دی جا رہی کہ کتنا ظلم اور ستم بھارت میں کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.